अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम भाई बहनों को रमज़ान की मग़फ़िरत के अशरे में हिंदनामा की ओर से इस्तक़बाल करता हूँ। रमज़ान का यह दूसरा अशरा है, बंदों के लिए मग़फ़िरत का अशरा है, लिहाजा हमें बढ़ चढ़ कर अपने अहल ख़ाना और तमाम के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहना होगा। नाज़रीन, एक हदीस है जिसमें कहा गया कि बदबख्त है वह जिसने रमज़ान पाया और यह महीना उससे निकल गया और वह नेक अमाल करके अपनी बख्शिश कर न सका। तो आइए आज हम 11वें रोज़ा और 11वें तरावी के बारे में जानेंगे जनाब तौफीक असलम खान साहब से। मैं गुजारिश करता हूं कि वो हमें इसके बारे में जानकारी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12वें पारे के बारे में हम जानना चाहेंगे। इसमें सूरह हूद की 6 से लेकर 123 तक आयतें आती हैं और सूरह यूसुफ की 1 से लेकर 52 आयतें आती हैं। तो सबसे पहले सूरह हूद 6 नंबर की आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में कोई ऐसा जानदार नहीं पैदा किया है कि जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे न हो। अल्लाह जानता है उसके रहने की जगह भी और जहाँ वो सौंपा जाना है वो जगह भी। अल्लाह ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और उसका अर्श इससे पहले पानी पर था, और ये उसने इसलिए किया ताकि तुम्हारे अच्छे और बुरे अमाल को जांचे और देखे कि तुम में कौन है जो अच्छे अमल करने वाला है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ये बात कही कि तुम मौत के बाद फिर से उठाए जाने वाले हो, तो उन्होंने कहा ये तो एक खुला हुआ जादू है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, हम किसी शख्स को जब रहमत का मज़ा चखाते हैं और उसके बाद वो रहमत उससे छीन लेते हैं, वो नेमत उससे छीन लेते हैं, तो वो मायूस होने लगता है और नाशुक्रा बन जाता है। फिर अगर वो नेमत उसे और देते हैं तो इतराने लग जाता है। लेकिन जो सब्र करने वाले हैं वो अच्छे अमल करते हैं और उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अज्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि लगता है कि आप वही में से कोई चीज़ छोड़ देंगे क्योंकि आपका दिल जो है भींच रहा है, क्योंकि तुम्हारे सामने वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई ख़जाना क्यों नहीं है या तुम्हारे अर्दली में कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। तो देखो, तुम तो डराने वाले हो, आप नज़ीर हैं। लोग ये कहते हैं कि आपने इस कुरान को घड़ लिया है, तो उनसे कहो कि ऐसी 10 सूरतें तुम भी घड़ लाओ और जिसकी चाहो उसकी मदद लो। लेकिन अगर वो 10 सूरतें न लाएं आपके पास तो समझ लो कि ये अल्लाह के इल्म से नाजिल किया हुआ। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई थी, लोगों ने इनकार किया तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको आग में डाल दिया। तुम्हारा काम है कि तुम शक में न पड़ो। जब ये लोग आखिरत में अल्लाह तबारक तआला के सामने खड़े होंगे तो वहाँ पर जो है शहादत होगी और बताया जाएगा कि ये झूठ बोलते थे और अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और ये जालिम थे, इसलिए उनको ज़बरदस्त जो है अजाब होगा और ईमान वाले जन्नत वाले हो जाएंगे। और अल्लाह ने मिसाल दी कि एक शख्स है, एक अंधा और एक बहरा है और एक देखने वाला और सुनने वाला है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का तफसील से पूरा किस्सा बयान किया गया है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ तुम्हारे लिए। तो उन्होंने कहा तुम क्या हो, हमारे जैसे इंसान हैं और हम में के बहुत ही जो कमज़ोर लोग हैं उन्होंने तुम्हारी जो है पैरवी इख्तियार कर ली है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम मेरी बात न मानो तो मैं तो ज़बरदस्ती करने वाला नहीं हूँ तुम पे, और मैं तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता, मेरा अज्र तो अल्लाह के ज़िम्मे है। मैंने कब कहा कि अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे कोई ख़जाने दे दिए हैं या मैं गैब का इल्म रखता हूँ या मैं फरिश्ता हूँ? बल्कि उन्होंने कहा कि तूने हमसे बहुत झगड़ा कर लिया, अब वो ला अज़ाब जिसकी तू हमें धमकी देता है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ये इससे रोकने वाले नहीं, अल्लाह को आजिज़ करने वाले बराबर नहीं हो तुम। तो आखिरकार तुम्हारी मेरी नसीहत तुम्हारे कुछ काम न आई, और अगर मैंने ये घड़ लिया है जैसा कि तुम कहते हो, ये वही मैंने घड़ ली है, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तो मैं मुजरिम हूँ, मेरा अमल मेरे साथ है और तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है। तो हम में से जो है ना कोई किसी के का पैरोकार नहीं है और न मैं तुम्हारे गुनाहों का जो है हिसाब देने वाला हूँ। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि तुम कश्ती बनाइए, और कश्ती जैसी बनाना शुरू किया, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा एक दिन आएगा हम भी तुम्हारा जो है मजाक उड़ाएंगे। फिर एक तनूर फूट पड़ा पानी का और खूब पानी, आसमान से पानी आया, ज़मीन में चश्मे फूट पड़े, और अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि कश्ती में 2-2 जोड़े रखो, हर जानवर के 2-2 जोड़े रखो और पूरे अहले ईमान को और अपने घर वालों को उसके अंदर बिठा दो। अल्लाह के नाम से ही इसका चलना भी
اور اس کا رکنا بھی، اس کا ٹھہرنا بھی. اور یہی قرآن میں جو ہے نا رے بول کے نہیں آتا، کبھی ری رو ر آتا ہے، مر مجرہا آیا ہے، مجرہا قرآن میں صرف یہیں پر ایسا پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے نظر آیا. انہوں نے کہا کہ بیٹے آ جا تو میرے ساتھ. اس نے کہا میں پہاڑ پہ پناہ لیتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں. ایک بڑی لاٹ آ گئی، بس وہ اس کے اندر جو ہے ڈوب گیا نوح علیہ السلام کا بیٹا. پھر اللہ نے کہا کہ زمین نگل جا یہ سارے پانی کو، آسمان تو تھم جا. اور وہ پانی کافی ہو گیا ان سارے کاموں کے لیے جو وہ کر رہے، عذاب کے لیے. کشتی جا کر جودی پہاڑی پر رک گئی اور نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا تو میرے خاندان والوں میں سے تھا. اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے اور تم جاہلوں جیسی بات نہ کرو. تو نوح علیہ السلام نے اس پہ اللہ سے معافی چاہی کہ مجھے نہیں معلوم تھا، تو بے شک تیرے فیصلے جو ہے صحیح ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، میری طرف سے رحمت اور برکت ہے تم سب پہ، تمہارے ماننے والوں پر. اور اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی رحمت اور برکت عطا فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت اور برکت جو ہے بھیجی ہے. تو یہاں ان کی رحمت اور برکت کا خاص طور پر ذکر آ جاتا ہے. تو اور کہا کہ لیکن جو تمہارے خاندان میں سے نافرمان ہوں گے تو دنیا کی زندگی میں تو ان کو دوں گا، لیکن آخر میں جو ہے ان کو عذاب ہوگا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، نہ تم اس کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس کو جانتی تھی، تو تم اس پہ صبر کرو، انجام آخرکار جو ہے متقیوں کے لیے بہتر ہے. پھر ہم نے عاد کی طرف جو ہے ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، توبہ کرو تو اللہ آسمان تمہارے اوپر جو ہے برستا ہوا چھوڑ دے گا. تو انہوں نے کہا کہ تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں ہی کی مار شاید تم پر پڑی ہے، اس لیے تم ایسے عمل کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. پھر عذاب آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو وہاں سے بچا کر نکال دیا. اس کے بعد بتایا کہ ہم نے سمود قوم کی طرف جو صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہم کو تو بڑی امید تھی کہ تو ہمارے ملک کے لیے بہت کام کرے گا، لیکن تو اللہ کی طرف ہم کو دعوت دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں، اور یہ نشانی کے لیے اونٹنی ہے، یہ ایک دن پانی پیے، ایک دن تمہارے پانی پینے کا ہوگا. لیکن انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور ان پہ ایک زبردست دھماکہ ہوا. صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات دی اور باقی جو ہے نا عذاب میں گرفتار ہو گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آ گئے. وہ گھر میں گئے اور ایک موٹا سا بچڑا دیکھ کر بھون کر ان کے سامنے لائے، لیکن جب وہ نہیں کھا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے. ذرا ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام، خوف ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم کو ایک بیٹے کی بشارت دیں، اسحاق، اور پھر اس کے بعد ایک پوتا بھی ہوگا تم کو، یعقوب. ان کی بیوی وہیں کھڑی تھی. اس نے کہا کہ میں تو بانجھ ہوں اور یہ بوڑھے ہیں، تو ہمارے یہاں کیسے جو ہے بیٹا ہوگا. تو کہا کہ ایسے ہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم اہل بیت پہ بہت ہی زیادہ رحمتیں اور برکتیں جو ہے برساتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بات کہی گئی کہ لوط علیہ السلام کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ان کے قوم کو ہم عذاب دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا لوط ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہاں کون ہے، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا رہے ہیں، صرف ایک بڑھیا جو ہے ان کی بیوی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگی. اس کے بعد جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ سارے نوجوان جو ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا تھے بالکل ان کے پاس دوڑتے بھی آئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کر لو تم. انہوں نے کہا کہ تیرے کو معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں اور تو سب کی ذمہ داری کیوں لیتا ہے. دوسری جگہ کہ وہ تو نشے میں ایسے بدمست تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر اللہ نے کہا کہ تمہاری جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑے مدہوش بنے ہوئے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، تم ڈرو مت، ابھی رات رہتے لے نکلو، تم سب سے پیچھے چلو، پلٹ کر نہ دیکھو، اور ان کا وقت جو ہے وہ صبح کا ہے اور ان کو جو ہے نا پتھر مارے جانے والے ہیں. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، ناپ تول میں کوئی کمی مت کرو، اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے کہا کہ تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے. بھئی نماز اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بزنس میں ناپ تول ہم کم کریں یا اپنے معاملے چاہے جس کی عبادت کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میری نماز یہی سکھاتی ہے، اور اگر تم میری مخالفت میں پڑ گئے تو تم کو ویسی عذاب ہوگا جیسے نوح علیہ السلام کے قوم کو ہوا تھا اور عاد کو ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ تیرے خاندان والے ہیں، اس لیے ہم تجھے رجم نہیں کر رہے، پتھر سے نہیں مار رہے.
تو انہوں نے کہا کہ تم میری قوم سے تو ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تم. پھر آخرکار عذاب آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بچا کر نکال دیا, ان اہل ایمان کو بچایا اور باقی لوگوں کو ایسا کر دیا کہ جیسے کبھی وہاں وہ بسے ہی نہیں تھے. پھر موسیٰ اور علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا کہ فرعون جو ہے اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور وہ دوزخ میں اتارے گا اپنی پوری قوم کو. تو بہت بری جگہ ہے جہاں پر وہ اتارے گا. قیامت میں کچھ لوگ بدبخت ہوں گے, کچھ نیک بخت ہوں گے. جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے اور چیخ اور پکار وہ سن رہے ہوں گے. نیک بخت جنت میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, وہاں ان کو کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم نیکی پر جم جاؤ اور آپ کے ساتھی بھی جم جائیں, اور اللہ تمہارے سب لوگوں کو جو ہے دیکھ رہا ہے. تم ذرا بھی کافروں کی طرف نہ جھکو ورنہ آگ تم کو چھو سکتی ہے. پھر فرمایا کہ دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو اور رات کے آنے پر بھی. نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو دور کرتی ہیں. اگر اللہ چاہتا تو تم سب ایک ہی امت ہو سکتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر کے رکھ دوں گا. اس لیے جو ہے میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرو. یہاں پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے اور سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. اس میں بتایا گیا کہ ہم نے قرآن عربی میں بھیجا ہے تاکہ تم سمجھیں. کوئی بھی کتاب سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. ہم بچوں کو بھی شریک کرتے ہیں تو بچے کو پہلے نہیں معلوم ہوتا ہے, لیکن سال بھر جب پڑھتا ہے تو وہ کتاب اس کو سمجھ میں آتی ہے. ایسا قرآن بھی سمجھنے کی کتاب ہے, جیسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ چیز, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے عربی میں بھیجی ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. پھر بتایا کہ ہم وحی کے ذریعے سے تمہیں بہت بہترین قصے سنا رہے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے پہلے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہوں کہ 10 تارے ہیں, وہ سورج اور چاند کی موجودگی میں مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا, شیطان دشمن ہے, تمہارے درمیان بوجھ ڈال دے گا اور اللہ تمہیں چن لے گا اپنے کام کے لیے, جیسے اس نے تمہارے باپ دادا کو چنا تھا, ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو, اور تم کو جو ہے علم کی تہ تک پہنچنا جو ہے سکھائے گا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشانی بتا رہا ہے یوسف علیہ السلام اور ان کی بھائیوں کی. مکہ والوں میں بھی, مکہ کے لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک نشانی ہے. پھر ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد جو ہے یوسف اس کے بھائی کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو نہیں چاہتے ہیں, تو ہم ایسا کریں گے کہ یوسف کو لے کے جا کر قتل کریں گے اور کہیں پھینک دیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ ایسا مت کرو, کہنے والے نے, کہ ہم اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے. یہ قرارداد ان کے اندر پوری ہو گئی. تو والد کے پاس گئے. والد نے کہا کہ مجھے شک ہے, خدشہ ہے کہ تم ادھر ادھر لگ جاؤ گے اور بھیڑیا اس کو کھا لے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ایک مضبوط جماعت ہیں, ہم کیسے کریں گے, وہ کچھ کھا پی لے گا اس موقع پر. تو بھیج دیا یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ. انہوں نے اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیا. جیسے اندھے کنویں میں انہوں نے ڈال دیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت اشارہ کیا یوسف علیہ السلام کو کہ ایک نہ ایک دن تم یہ بات اپنے بھائیوں کو جو ہے ضرور بتا دو گے. شام کو روتے پیٹتے وہ اپنے والد کے پاس آئے, خون لگا کر لائے جھوٹا سا اپنے اس کے کرتے پر. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اب صبر جمیل کروں گا اور اللہ ہی سے مدد مانگوں گا جو باتیں تم بتا رہے ہو. ادھر ایک قافلے والا آ گیا, انہوں نے پانی لانے والے کو بھیجا. اس نے جو ڈول ڈالا تو دیکھا کہ خوبصورت بچہ ہے. وہ بہت خوش ہوئے, اس کو سامانی تجارت سمجھا اور مصر کے بازار میں اس کو بیچ دیا. جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھا رکھو اور یہ ہمارے لیے جو ہے مفید بھی ثابت ہو سکتا ہے, یا اس کو ہم اپنا بیٹا بھی بنا سکتے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قدم جما دیے مصر کے اندر. جب وہ جوانی کو پہنچے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ عطا کی اور علم دیا. اب وہ عورت جو ہے یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالنے لگی اور دروازے بند کر دیا اور کہا کہ آ جا. اور اگر تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تو مجھے منزلت بخشی ہے اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وہ بھی اس کی طرف بڑھ جاتے اگر اللہ کی برہان وہ نہ دیکھ لیتے. یوسف علیہ السلام آگے دوڑے اور وہ پیچھے دوڑی. پیچھے سے اس نے ان کا قمیص پھاڑ دیا اور دروازے پہ دیکھا تو اس کا شوہر موجود تھا. کیا سزا ہے؟ اس نے کہا تیری گھر والی پر نیت خراب کرنے والوں کی یا تو خیر یا اس کو سزا دی جائے. یہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. تو شہادت دینے والے نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت قصوروار ہے, اور اگر آگے سے کرتا پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام ذمہ دار ہے, اور کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت ذمہ دار ہے. دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو اس کے شوہر نے کہا
کہ یوسف اس کو معاف کر دے، اور اس نے کہا تم عورتوں کی چال بھی خراب ہوتی ہے، اے تو بھی معافی مانگ اللہ سے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ شہر کی عورتوں میں چرچا ہو گیا کہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ دیوانی ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام کی، تو اس نے سب عورتوں کو بلایا، ایک محفل سجائی، ان کو پھل بھی دیے اور چھری بھی دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آ جاؤ تم باہر۔ جیسے ہی وہ باہر آئے انہوں نے کہا کہ ہاشا اللہ، یہ کیا انسان ہے یا یہ فرشتہ ہے اتنا خوبصورت، اور یہ کہہ رہی تھی جب انہوں نے اپنے ہاتھ بھی جو ہے کاٹ لیے، تو اس نے کہا کہ دیکھو کیسے تم ریچھ گئی، اسی کو میں اپنے اس میں پکش میں کرنا چاہ رہی ہوں، تو میں تو اس کو پھسلا کے رہوں گی، یا تو وہ میرے ساتھ برا کام کرے یا نہیں تو پھر وہ قید کی سزا بھگتے۔ اب تو ساری عورتیں ہی جہاں جاؤ یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان کی یہ چال بازیوں سے تو میرے لیے جیل ہی اچھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو جو ہے جیل میں رکھا، ایک مدت تک وہ جیل میں رہے۔ اس کے بعد 2 قیدی وہاں پر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ بڑے نیک محسوس ہو رہے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کا تعبیر ہم کو بتائیے۔ ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کا شراب جو ہے وہ کسید رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دوپہر کا کھانا آنے تک میں تم کو اس کا جواب دے دوں گا، اور پھر کہا کہ دیکھو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تھے اور ہم نبیوں کے خاندان سے ہیں، تو ہم کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کریں، تو کیا اتنے خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا تو ایک ہی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے۔ تو انہوں نے اپنی پوری دین کی تبلیغ رکھی اور اس کے بعد بتایا کہ جو شراب کسید رہا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کے دربار میں جا کر پھر شراب کسیدے گا، اور جو روٹی جس کے سر پہ پرندے کھا رہے ہیں تو اس کو پھانسی کی سزا ہوگی اور اس کے سر کو جو ہے وہ پرندے کھائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور انہوں نے جو گیا تھا کسیدنے کو اس کو بھی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کبھی مجھے ذکر کر، لیکن شیطان نے بھلا دیا اور ایک مدت تک پھر جو ہے نا اور یوسف علیہ السلام قید میں رہے۔ ایک دن وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، 7 بالیں ہری ہیں اور 7 بالیں سکھی ہیں۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بہکے ہوئے خواب ہیں، ہم اس کی کیا تعبیر بتائیں۔ اچانک اس کو یاد آیا، اس نے کہا مجھے جیل خانے بھیجو۔ جیل خانے میں جا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک بہت اچھی فصل آنے والی ہے، تو یہ فصل میں سے تم نے تھوڑا ہی استعمال کرنا، باقی اپنے بالوں میں رہنے دینا۔ پھر 7 سال تک ایسا قید پڑے گا کہ کچھ بھی نہیں آئے گا، یہی تم کو کھانا پڑے گا۔ پھر 15ویں سال بہت زوروں کی بارش آئے گی، پھر اس میں تم رس بھی نچوڑو گے اور بہت فصل بھی تم کو آئے گی۔ اس نے آ کر جب یہ باتیں بتائیں تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس لے آؤ یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ معلوم کرو کہ وہ ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا کیا ہوا۔ ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یوسف علیہ السلام بڑے نیک آدمی تھے، ہم ہی ان کو رجھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ آج سارا راز کھل گیا، میں ہی اس کو اپنے چکر میں لینے کی کوشش کر رہی تھی، وہ تو بہت ہی پاک باز اور ایک نیک انسان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔